अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप दौरे कुरान बहुत मज़े से सुन रहे हैं और बहुत सारे सबक भी सीख रहे हैं इंशाअल्लाह। आज मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अच्छे अखलाक पर। बहुत मज़े का सबक होगा इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ये चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान बन जाएं, ताकि हम दूसरों की इज़्ज़त करें, उनकी ताज़ीम करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो दूसरे भी हमारी इज़्ज़त और ताज़ीम करेंगे, और इस तरह मुआशरे में अमन और मोहब्बत की फ़िज़ा आ जाएगी। और जब जिस मुआशरे में मोहब्बत और अमन होता है ना प्यारे बच्चों, वहाँ पर लोग बड़े बड़े काम कर लेते हैं और उनको तरक्की मिलती है। लेकिन जिस माशरे में लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और कोई अमन नहीं होता, वहाँ पर लोग छोटी छोटी बातों में बिखरे रहते हैं और कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम ये सीखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कौन कौन से अच्छे अखलाक सिखाते हैं। चले पहले आयात सुन लेते हैं और फिर उनके बारे में बात करेंगे। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों में दाखिल ना हुआ करो यहाँ तक कि तुम इजाज़त ले लो, और उन घर वालों को सलाम करो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फिर अगर तुम उनमें से किसी को ना पाओ तो उन घरों में दाखिल ना हो हत्ता कि तुम्हें इजाज़त दे दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि लौट जाओ तो लौट जाओ। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, पाकीज़ा अमल है, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। प्यारे बच्चों, इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें लोगों के घरों में दाखिल होने का अदब सिखा रहे हैं। आजकल हम क्या करते हैं कि जब हम जाने लगते हैं अपने रिश्तेदारों के घर या अपने दोस्तों के घर, तो हम उनको पहले से इत्तला कर देते हैं। हम उनको टेलीफोन कर देते हैं या उनको टेक्स्ट कर देते हैं कि हम आ रहे हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि उनको हमारे अचानक जाने से धचका ना लगे। और जब हम उनके घर के बाहर भी पहुंच जाते हैं तो हम घंटी बजाकर साइड पे खड़े होकर इंतज़ार करते हैं, और ऐसा नहीं करते कि एकदम ही दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाएं। कितना प्यारा अदब सिखाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। और ये काफ़ी वजूहात हैं इसकी कि हो सकता है कि उन्होंने सही कपड़े ना पहने हो, या किसी ने औरत ने हिजाब पहनना हो, और ये इसलिए हम इजाज़त लेते हैं ताकि दूसरे भी शर्मिंदा ना हो और हम भी शर्मिंदा ना हो। इन्हीं आयात में अल्लाह ताला ने हमको ये भी सिखाया है कि हमें किसी की इजाज़त के बगैर उसके घर में जाना नहीं चाहिए और उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और अगर हम खड़े हैं दरवाजे पर और हमने इजाज़त मांगी है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तो हमें वहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि वो लोग हमारे लिए तैयार नहीं हैं। और हमारे दिल में कोई भी गुस्सा नहीं होना चाहिए और बुरी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि देखो मुझे पता है कि ये घर पर हैं लेकिन ये हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे। प्यारे बच्चों, हमें घर के मालिक की इज़्ज़त करनी चाहिए और उनके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरों के घरों में दाखिल होने का अदब सिखा रहे हैं, और इसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये अदब भी सिखाया है कि अपने घर में दाखिल होने का क्या अदब है। जी हाँ, सूरह नूर में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि छोटे बच्चों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि उन्होंने अपने माँ बाप या किसी और के कमरे में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेनी है। और वो 3 वक्त होते हैं जिसमें आपने इजाज़त लेनी होती है। एक तो फजर से पहले का वक्त, एक ज़ोहर के बाद का वक्त जब हम थोड़ी सी देर के लिए सो जाते हैं, और एक इशा के बाद का वक्त। इन वक्तों में इजाज़त लेनी होती है,
کیونکہ پیارے بچوں اس وقت میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس حال میں سو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر اچانک آپ ان کے کمرے میں داخل ہوں تو وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچاتے ہیں ایسی سچویشن سے کہ کہیں ہم دوسروں کو شرمندہ کر دیں یا خود شرمندہ ہو جائیں۔ اور ہاں، اگر ان 3 وقتوں کے علاوہ امی ابو کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اگلی اچھی بات، اچھا اخلاق کیسے ہے؟ جب ہم مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک دعا ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو جب بھی ہم کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو ہم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ مسلمان اللہ پر یقین رکھتا ہے، اور ہیلو اور ہائی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں۔ اور آپ کا اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا غیر مسلم دوست ہے اور وہ ہیلو یا ہائی ہم کو کہتا ہے تو ہم کیا کہیں؟ تو آپ بھی جواب میں وہی کہہ دیں جو اس نے کہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے ہیلو تو آپ کہیں ہیلو، اگر وہ کہتا ہے ہائی تو آپ کہہ دیں ہائی۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کا آپس میں ملنے کا ادب ہے، اور جب اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ جو پورا سلام کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اب جناب اگلا جو ادب ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے اپنے والدین کی عزت کرنا، ان کے آگے عاجزی سے پیش آنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ہماری خدمت کی ہے۔ پیارے بچوں، انہوں نے آپ کو اس وقت پالا تھا جب آپ اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کے ڈائپر سے اتنی بو آتی تھی کہ سارے لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے تھے سوائے آپ کی امی کے۔ ہاں جی، وہ مسکراتی بھی تھیں اور آپ کو پیار بھی کرتی تھیں، حالانکہ آپ سے کتنی گندی بو آ رہی ہوتی تھی، اور پھر آپ کو صاف کرتی تھیں۔ اور آپ کے ابو نے کتنی محنت سے کمائی کی اور آپ کے لیے ہر وہ چیز خریدی جو آپ کو ضرورت تھی، اور جب آپ ذرا سے بڑے ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا اپنے ماں باپ کے آگے، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز پر بہت زور دیا ہے کہ اپنی امی ابو کی عزت کرنی ہے، اتنی زیادہ عزت کہ ان کے آگے اف تک نہیں کہنا۔ اور اف یہ سب سے چھوٹا لفظ ہوتا ہے جو آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ماں باپ کی نافرمانی یا ان سے بے ادبی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امی ابو نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو صحیح نہیں ہے تو آرام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ بتائیں کہ امی ابو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگلی اچھی بات جو ہم سیکھیں گے وہ ہے صفائی ستھرائی رکھنا۔ اسلام سارا کا سارا صفائی پر مبنی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں کو برش کیا کرتے تھے، جی ہاں، مسواک کے ساتھ، جب کوئی بھی دانتوں کی صفائی کی بات بھی نہیں کرتا تھا 1400 سال پہلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ وہ نہا دھو لیں اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں اور اپنے بالوں میں کنگھی کریں اور اچھے صاف ستھرے نظر آئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سوتے وقت بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، منہ کی بو نہ صرف انسانوں کے لیے بہت مشکل کام ہے برداشت کرنا، بلکہ فرشتے بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا تھا کہ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بہت تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ ہمیشہ صاف ستھرے رہیے اور آپ سے خوشبو آنی چاہیے۔ وضو کرنا جو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ ہمیں ثواب دلاتا ہے، اور نہ صرف ہمارے جسم کو صاف کرتا ہے بلکہ ہماری روح کو بھی صاف کرتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات میرے پیارے بچوں، جب آپ کپڑے پہنیں تو پھٹے ہوئے کپڑے مت پہنیے، چاہے وہ فیشن میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے کپڑے پھٹ جاتے تھے تو وہ ان کو سی لیتے تھے، ان کے اوپر ایک کپڑے کا پیچ یعنی پیوند لگا دیتے تھے، لیکن پھٹے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنے کپڑے تھے ہی نہیں۔ اور آج کل ذرا دیکھیں، ہم پیسے دے کر اور پھٹے ہوئے کپڑے خریدتے ہیں، جو کہ صحیح بات نہیں ہے۔ پھر میرے پیارے بچوں، اپنے کمروں کو بھی صاف رکھیں پلیز، کیونکہ اب آج کل بچے کیا کرتے ہیں، ایک طرف کپڑے پھینکتے ہیں، ایک طرف اپنی کتابیں پھینکتے ہیں، ہر طرف گند مچا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر بو اور گند ہو وہاں پر شیاطین آتے ہیں، اور جہاں پر خوشبو اور صفائی ہو وہاں پر فرشتے آتے ہیں۔
اس لیے ہم کو چاہیے ہم اپنے کمروں کو صاف رکھیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنے محلے کو صاف رکھیں، کیونکہ صفائی مسلمان کی ایک خاصیت ہے سٹوری ٹائم۔ جی ایک کہانی کسی نے مجھے سنائی تھی، کہانی نہیں ایک واقعہ، تو وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک غیر مسلم عورت تھی، وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جاتی تھی اور سب اسٹوڈنٹس کی کپڑے لیتی تھی گندے اور ان کو دھو کے اور دیتی تھی اور پھر لوگ ان کو پے کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک مسلمان اسٹوڈنٹ بھی تھا جو اپنے کپڑے اس عورت کو دیا کرتا تھا دھونے کے لیے۔ ایک دن وہ عورت آئی، اس کو بڑا غصہ چڑھا ہوا اور اس نے کہا کہ تم میری ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں کسی کی مدد نہیں لیتی اور میں بہت خوددار ہوں اور میں کام کرتی ہوں اور کماتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ آپ مجھے اپنے صاف کپڑے دے دیتے ہو اور گندے کپڑے نہیں دیتے ہو دھونے کے لیے۔ اس مسلمان اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ نہیں، میں آپ کو اپنے استعمال شدہ کپڑے ہی دیتا ہوں، لیکن چونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں باقاعدگی سے نہاتا دھوتا ہوں اور وضو کرتا ہوں، اس لیے میرے کپڑے اتنے گندے نہیں جتنے دوسرے لوگوں کے گندے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے اس عورت نے ریسرچ شروع کی اور اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر۔ اچھا، میں آپ کو زیادہ بوجھل تو نہیں کرنا چاہتی، مگر ایک اور ادب میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ اگر آپ بس میں بیٹھے ہیں اور کوئی بڑی عمر کا بندہ آیا تو آپ اٹھ جائیے اور ان کو جگہ دے دیجئے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے کچھ چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ بہت بھاری ہیں اور کار تک لے جانے میں مدد چاہیے تو آپ مدد دیجئے۔ اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلائیے اور اپنی بوتل سے شیئر کیجئے۔ پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل نرم ہیں، ہم خود غرض نہیں ہیں۔ ہمارے آگے کوئی بھی آئے گا جس کو مدد کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ہم اس کی مدد کریں گے، حتیٰ کہ جانوروں کی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں واقعہ سنایا کہ ایک بندہ تھا جس نے کنویں سے پانی پیا اور جب دیکھا تو ایک کتا تھا جو بہت زیادہ ہانپ رہا تھا اور اس کو پیاس لگی تھی، تو اس آدمی نے کنویں میں جا کر اپنی جراب میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو جنت دی۔ سبحان اللہ، ایک جانور کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت دے سکتے ہیں، تو ایک انسان کی مدد کرنے پر کتنا بڑا اجر دیں گے۔ میرے پیارے بچوں، آج تو ہم نے بڑی زیادہ چیزیں سیکھی ہیں اور بڑی مزیدار سبق تھا ہمارا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور انشاءاللہ ہم سب عمل بھی کریں گے۔ ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔